नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करके आपसे मिलने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अब कुछ बात हम अगर थोड़ा सा माहौल के हवाले से कर लें तो सड़कों पे और आसपास जो ट्रैफिक का माहौल है वो थोड़ा उसमें तेज़ी आ गई है। लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इस्तक़बाल रमज़ान की तैयारियों में लग गए। बेसिकली अगर हम इस्तक़बाल के हवाले से बात करें तो हमें ऐसा लगता है और हमें लोग ये दिखा रहे होते हैं कि जी अगर किसी चीज़ की आमद है, जैसे कि ईद की आमद होती है या और कोई भी फेस्टिवल की आमद होती है, तो रोड पे रश लग जाता है, यानी रोड्स पे ट्रैफिक का इज़्दिहाम नज़र आता है। लोग ख़रीदारी में लग जाते हैं बजाय इसके कि अपनी इबादत के ऊपर फोकस करें, और फोकस भी उस पर करना चाहिए। मैं इसको भी बुरा नहीं समझती क्योंकि रमज़ान का अपना एक माहौल होता है, एक मोहब्बत और एक प्यार का एलिमेंट होता है। ऐसा लगता है रमज़ान आते हैं तो पूरा समा एक अलग कैफियत में आ जाता है। हम जिस एम्बियंस में आते हैं उसमें हर जगह से अल्लाह और की सदाओं की आवाज़ें आ रही होती हैं, मसाजिद भरी हुई होती हैं, एक माहौल होता है खूबसूरत, कुमकुमे लगे हुए होते हैं घरों पे और मसाजिद सजी हुई होती हैं, और एक ऐसा एहतमाम होता है जिसको शायद मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। वो माहौल ही कुछ और होता है जिसकी याद आती है रमज़ान के जाने के बाद, और कुछ खाते वक्त इस चीज़ का एहसास होता है कि कहीं हमारा रोज़ा तो नहीं। ये कितना प्यारा एहसास है यार, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा हाथ कहीं जाते जाते या भूख और प्यास के एहसास से हमें एहसास होता है कि नहीं, यहीं रुकना है। इसी का नाम, रोक का नाम रोज़ा है। और रोज़ा सिर्फ यही नहीं है, आपको गीबतों से, बुराइयों से महफूज करना, गालम गलोच या लग़वियात से अपने आप को रोकने का नाम भी रोज़ा है। सिर्फ खाना पीना उसको तर्क कर देना या सिर्फ ऐसी ख्वाहिशात को तर्क कर देना जो आपको बुराई की जानिब ले जाती हैं, उसका नाम रोज़ा है। और उसके साथ साथ हमें अपने रोज़े को और खुशू के साथ आगे बढ़ाने के लिए जो नफली इबादत होती हैं, जो फ़राइज़ जो इबादत के नहीं होते, उसके अलावा भी जो इबादत होती हैं वो आपकी इबादत को चार चांद लगा देती हैं और आपकी ज़िंदगी को चार चांद लगा देती हैं। और उस जो इबादत होती है उनका जो सवाब है वो मल्टीपल हो जाता है और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, मोहब्बतें और रंग भर देता है। आतिश दोज़ख से आपको बचाया जाता है, आपको आज़ादी दी जाती है, आपको ज़िंदगी में मोहब्बत और प्यार में आपको अल्लाह ताला फरावानी अता करता है, आपके रिस्क में फरावानी अता करता है। उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि ये रोज़ा सिर्फ मेरे लिए, जैसे तुमसे पहले लोगों के ऊपर फ़र्ज़ किए गए थे इसी तरह से तुम्हारे ऊपर ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए, तो इनकी हिफाजत करो। और जो कोई इस महीने में आ ही जाए, यानी कि मौजूद हो इस महीने में, वो इस महीने का एहतमाम करे और रोज़े रखे। बाकी तमाम जो रोज़े नफली होते अल्लाह ताला ने उस पर ज़ोर नहीं दिया, लेकिन रमज़ान के रोज़ों कितनी क्या बात है, क्या मुबारक महीना है। अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक महीने को, फजीलत को समेटने का मौका दे। इस रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने इबादत और रोज़े और क़याम जो होता है रात का, जिसे क़यामुल लैल भी कहा जाता है, उसके बहुत सवाब दिए। लेकिन अगर बात की जाए क़यामुल लैल के हवाले से, तो क़यामुल लैल जो है वो फ़र्ज़ नहीं है, नफली इबादत है, लेकिन उसका एहतमाम भी आपको उस माहौल में ले जाता है जैसे कि कुरान का नुज़ूल हुआ रमज़ान के महीने में, और इसी तरह से कुरान पाक को ख़त्म करना रमज़ान के महीने में उसी तरह से अफजल है। ये तो आदाब और इखलाकियात होते हैं जो रमज़ान के हवाले से उन आदाब की तरफ हम जाते हैं, लेकिन जो एहतमाम होते हैं जैसे कि सहरी, कितने मज़ेदार सहरी होती है, लोग एहतमाम से उठते हैं। मैं पहले सहरी की बात इसलिए करी हूँ क्योंकि हम सबसे पहले आगाज़ रमज़ान में, सवाल रमज़ान में हम सहरी का एहतमाम करते हैं, और पहली सहरी अगर हो तो उसके तो क्या ही बात है। सहरी के हवाले से तो इंसान के दिल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं कि ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, और बहुत सारे बच्चों की अलग फरमाइशें होती हैं, बड़ों की अलग फरमाइशें कि जी हमें पूरा दिन गुजारना है तो हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हों। खजला फेनी के स्टॉल सज गए, सब जगह पे लग गए। इसके अलावा सिवैयाँ, मीठे की चीज़ें, और लोग और थोड़े बड़े बड़े खाने जिसको मैं कहती हूँ निहारी, और इस तरह की चीज़ों के अहतमाम होते हैं। सहरी के अहतमाम जगह जगहों पे होने लगे हैं, लोग दावतों पे, सहरियों पे बुलाते हैं कि एक माहौल बनना शुरू हो गया। लेकिन अपना ज़रूर ख्याल रखिए क्योंकि अगर आपने इतना भर के खाना ही है तो फिर वो अहतमाम तो रोज़े का ना हुआ ना, जिस तरह से जो रोज़ा जिस तरह से फ़र्ज़ किया गया है। लेकिन ये बात भी बड़ी ज़रूरी है कि दही का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, आपको अंदर से ठंडक देता है और आपको आफ़ियत देता है। इसी तरह से जब पहली इफ्तारी होती है तो उसका भी बहुत धूमधाम से एहतमाम होता है। तो बहरहाल रोज़े की अफादियत, रोज़े की फ़जीलत, इस्तक़बाल रमज़ान, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मौजूद मेरी मेहमान गिरामी मौजूद है फ़ातिमा खाकवानी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा खाकवी जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो, आने वाले हैं बस अब अल्हम्दुलिल्लाह, हम रमज़ान के बिल्कुल दहाने पे ही हैं। तो इस्तक़बाल रमज़ान बेसिकली किस तरह से मनाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
پہلے تو آپ کو اور تمام آپ کی ٹیم کو اور آپ کے گھر والوں کو اور سب کو جو بھی دیکھنے والے ان سب کو رمضان المبارک کی بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ دیکھیں جی، رمضان المبارک کا اگر ہم استقبال کی بات کریں تو اس کی اب مثال ہم اپنے گھر سے لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی گیسٹ آتا ہے تو ہم اس کے استقبال کی تیاریاں کرتے ہیں تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے کھانے بناتے ہیں، گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں اور اپنے جو بھی صاحب استطاعت جو بھی ہمارے سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، تاکہ ہمارا جو مہمان ہے وہ ہم سے راضی ہو کے جائے، خوش ہو کے جائے، کیونکہ اللہ کی رضا یہی ہے کہ جب مہمان آئے تو اس میں خوشی کا اظہار کرو۔ تو عام حالات میں ہم یہ دیکھتے ہیں، تو یہ رمضان المبارک جو ہے تو یہ وہ مہینہ ہے جو کہ عالم اسلام میں جتنے بھی امت مسلمہ کے جو مسلمان ہیں ان لوگوں کے لیے خوشیوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا اور مساوات کا پیغام لے کر آتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کا استقبال پرجوش طریقے سے کریں، جیسے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یعنی کہ یہ جو قرآن ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اب قرآن کا جب مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے تو ہمارا یہ جو فرض بنتا ہے اخلاقی طور پہ اور معاشرتی طور پہ بھی اور شرعی طور پہ بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جب یہ قرآن کا نزول کا مہینہ ہے تو ہمیں اس پاک مہینے میں قرآن سے جڑا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، کیونکہ یہ سنت یہ تو ہے ہی اسی کا مہینہ، جیسے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ جیسے میں تھوڑا سا آپ کو ایڈ آن کروں گی، جیسے ہم سالگرہ مناتے ہیں نا، عزت ایک ہوتا ہے نا، آپ کسی چیز کا جب آپ کو ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں 1 سال ہو گیا مجھے اس کے، میں اس کو تھوڑا چمکاؤں۔ قرآن پاک بھی ایسا ہی ہے جو اس مہینے میں نازل ہوا، تو اس کی عزت کرنا کیا ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ اسی طرح رمضان جیسے آتے ہیں تو آپ نے رمضان مہمان کے حوالے سے بات کی، تو وہ بھی جب مہمان آتے ہیں تو اس کی بھی رمضان کی عزت جو ہے وہ آداب ہی ہے نا، اس کو لے کے۔ اب دیکھیں یہ جو مہمان آ رہا ہے اس کی ایک ظاہری طور پہ بھی ایک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک لاجک سمجھ لیں آپ، یہ ہے کہ انسان کو ظاہری پاکیزگی بھی عطا ہو اور باطنی بھی طہارت عطا ہو۔ لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ تقوی حاصل ہو، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تمہاری پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی پرہیزگاری حاصل کر سکو۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل جب ہی ہو سکتی ہے جب ہمارا دل پاک ہوتا ہے، جب ہمارا دل پاک ہوتا ہے، اور دل کب پاک ہوتا ہے؟ جب ہماری نیتیں پاک ہوتی ہیں، جب ہمارے دل میں اخلاص ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے گھر میں ایک مہمان آ رہا ہے، ہمارے دل میں اگر ہم منہ بنا لیتے ہیں اور ہم اریٹیشن ہوتی ہے ہمیں، اوہ یہ آ جائے گا تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا، تو اللہ ظاہری طور پہ ہم ریاکاری کر کے اس کو اٹینڈ کر بھی لیں گے، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے رمضان۔ اب اسی طریقے سے اگر آپ ہم رمضان المبارک کا مہینہ لیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور فرض روزے رکھنے ہیں، بھوک پیاس سے رکنا ہے اور بہت ساری ایسی جو شرعی معاملات ہیں اس سے رکنا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس میں پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ دوسری شرط کیا ہے؟ محبت۔ تیسری شرط، جب اخلاص اور محبت آپ کی کسی عمل میں شامل ہو جاتی ہے، دیکھیں انسان کا جو ہر عمل ہے وہ ظاہری طور پہ، ایک مہمان آ رہا ہے نا، اس کی ایٹیکیٹس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ اس کے سامنے ہنسیں گے، مسکرائیں گے، تھوڑا ریاکاری دکھا دیں گے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اجر دوں گا۔ اب اجر کیا ہے؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، جو ہمارے اکابرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کی جزا خود رب تعالیٰ ہے، یعنی رب تعالیٰ اپنا دیدار عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو کہ روزہ تو رکھ رہے ہیں، روزے کا مقصد رک جانا، ہر شے سے رک جانا۔ اب وہ رکتا ہے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جب پیار کے ساتھ۔ سٹاپ جب آپ لگا رہے ہیں وہ کون سی جگہ ہونی چاہیے؟ پہلے تو ہم روزے کے حوالے اور آغاز رمضان کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ اہتمام جو ہم کرتے ہیں اس پہ ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم بات کر رہے تھے کہ لعلکم تتقون، ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو روزے کا مقصد بیان کیا وہ کہا کہ تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی جو ہے وہ ریاکاری سے حاصل کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جو رمضان المبارک میں جو عبادت کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، دیکھیں عمل کے اندر تو آپ کے
کہیں نہ کہیں ریاکاری شامل ہو سکتی ہے، لیکن جو روزہ ہے نا یہ ایک واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے بھوکا پیاسا ہوں اور میں یہ اپنے رب کے لیے رکھ رہا ہوں، اس میں ریاکاری نہیں شامل ہوتی۔ تو اس کا صلہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کی جو جزا ہے وہ میں خود ہوں، تو اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے ایک بندہ مومن کے لیے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا آپ عطا کرتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ شریعت کا جو مغز ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ ہمیں جب تک حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہماری کسی بھی عمل، جو بھی ہمارا عمل ہے وہ ریاکاری سے پاک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کے جانب آتے ہیں، کیونکہ روزے کی میراث اور روزے کی جزیات جو ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے۔ ہم تھوڑی سی تیاری کی طرف آتے ہیں، استقبال کی طرف آتے ہیں، کس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرا سوال پھر وہی ہے، ایک اور چیز، اب جو لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے، بیمار ہیں، ڈائبٹک ہیں، یا اور کیا ان کو اپنے اوپر ضرور وہ کر کے رکھنا ہی چاہیے، یا فدیے کے اگر اہتمام کرتے ہیں تو فدیہ کی رقم کیا ہے، اور فدیہ کیا پہلے روزے سے پہلے دے دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے، دو سوال آپ نے کیے ہیں۔ دیکھیں، استقبال رمضان کے حوالے سے اگر ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانحات کو دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اہتمام کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے چاند دیکھتے تھے، اور پھر خطبہ جیسے درس کا اہتمام جو آج کل ہوتا بھی ہے کہ مسجدوں میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور درس و تدریس ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا قرآن سے جڑنے کا وقت ہے، تو جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کون ہے، تو انہوں نے فرمایا، مفہوم پیش کر رہی ہوں حدیث کا، کہ کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے یا کوئی مطلب معاملات حل ہونے والے ہیں، اس طریقے سے بات کی، تو کہا کہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پہلی رات کو ہی تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب استقبال کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے ظاہری بھی اہتمام کرنا ہے اس کا، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے سب سے پہلے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ ظاہری اہتمام کو میں تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کریں کہ ایک تو اپنے آپ کی پاکیزگی کا خیال، پاکیزگی دیکھیں، طہارت اور پاکیزگی، یہ تو باطنی کی آپ بات کر رہی ہیں۔ میں ظاہری کی بات پہلے کر رہی ہوں کہ جس کے اوپر جب آپ جاتے ہیں نا، باطنی تو ہم سب کو پتہ ہے، اپنے آپ سے وعدہ کرنا چیزیں، لیکن ایک ہوتا ہے صاف ستھرا کرنا، اس جگہ کو صاف کرنا، وہ تو ہمارے گھر کے اوپر آتا ہے نا۔ اگر اہتمام کے حوالے سے ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری بہنوں کے اوپر اگر لے کر آؤں تو ہماری بہنوں کو پلان دینا چاہیے، ایک ترتیب دینی چاہیے کہ ہم نے رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے، کون سے ایسے کام ہیں جو ہم پہلے سر انجام دے دیں، کر کے رکھ لیں، جیسے مسالے پیس کے رکھ لیں، آپ کباب بنا کے رکھ لیں، یا جو سحری میں جو آپ لوگ جو چیزیں کھاتے ہیں اس کو، جو چیزیں آپ تیار کر کے رکھ سکتے ہیں اس کو تیار کر کے رکھ دیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے باقی گھر کی صفائی کر لیں، جو آپ کو خریداری کرنی ہے، پردے وغیرہ لینے، وہ سب کچھ آپ کر لیں، اور باقی جو ہے رمضان المبارک کا استقبال بہترین انداز میں، ہم پرجوش انداز میں ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہمارے پاس وہ مہینہ آ رہا ہے کہ ایک دیکھیں نا، جمعہ جو ہے وہ سید جو ہے امام ہے، یعنی کہ یہ ہفتے کا جو ہے وہ سردار ہے، اس طریقے سے مہینوں کا جو سردار ہے وہ ہے رمضان المبارک۔ اب دیکھیں کہ کوئی جمعے کی جو ایک گھڑی ہے، ایک ساتھ ہے، اس میں کوئی دعا مانگے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو ہے قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ یہ جو رمضان المبارک ہے، اس کی جو پہلی رات ہے، اس کی پہلی رات سے یہ برکتیں، رحمتیں اور انوار و تجلیات کا ایسا نزول کہ اس کی ہر گھڑی جو ہے، کیونکہ شیطان تو بند ہو چکا ہے، تو اب رحمتوں کا نزول ہے، اب برکتوں کا نزول ہے، سمیٹنے کا ہے، کہ اس میں جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ 70 گنا بڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو گھروں کا ماحول نا اچانک سے بدل جاتا ہے، رونق افروز ہو جاتا ہے بہت ہر طرف۔ آپ دیکھیں روڈز پہ ایک ایسی کہنا چاہیے نا، ایسا روڈوں پہ، آپ کے گھروں پہ، آپ کے چہروں پہ۔ ایک اور چیز، جب آپ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے نا، انتظار ہو رہا ہوتا ہے، تو مطلب وہیں سے ایک ایسی، دیکھیں رمضان کی جو برکتیں نا وہ مائنڈ بلوئنگ، اصل میں اس کو الفاظوں میں کیا بیان کروں، یہ کیفیات کا نام ہے کہ سب سے پہلے آپ کا اندر خوش ہوتا ہے،
بالکل आपका अंदर जो लोग मोमिन है ना उनके चेहरे खिल जाते हैं, उनके घर जो है वो पाक और साफ हो जाते हैं। तहारत यानी रमजानुल मुबारक की अहमियत जो लोग समझते हैं ना वो अपने घर को बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन कर देते हैं, क्योंकि सफाई निफ्स से मान है। और उसके बाद फिर वो सहरी की तैयारियां करते हैं कि सहरी की बरकतें हैं, फिर अफ्तारी की बरकतें। एक हमारा जो एक मुसलमानों का ट्रेंड है कि अफ्तारी भी है तो सहरी भी है, फिर नमाज भी है तो तरावी भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देखें तरीका कि वो तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं, क़याम कर रहे हैं और फिर इतिकाफ का एहतमाम कर रहे हैं, इसी तरीके से है ना। और रोज़ा रख रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। और शब कदर को तलाश कर रहे हैं। हम उसको अभी जाएंगे, हम थोड़े वन बाय वन। अब वो लोग वो भी तो एहतमाम करते हैं जो रोज़ा नहीं रख पा रहे किसी उज़्र की वजह से, उनके लिए इस तरह शामिल हो सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोज़े अफ्तार करा सकते हैं, अपने नेकी में शामिल हो सकते हैं कि रोज़ेदार को वही अजर मिलता है चाहे वो एक खजूर भी क्यों ना हो। मैं हदीस का मफहूम पेश करूंगी कि अगर उसने किसी को एक खजूर, एक पानी का गिलास से भी रोज़े अफ्तार कराए तो उसको उतना ही अजर और सवाब मिलता है जितना कि रोज़ेदार को मिल रहा है। तो अल्लाह, मैंने कहा ना, ये एक ऐसा महीना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि नज़ूल कुरान का महीना है, कुरान से जुड़ने का महीना है, शब कदर का महीना है। शब कदर वो है जो 1000 महीनों से है। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइए कि फिदिया जब दी जाती है, फिदिया जब दिया जाता है तो फिदिये की तरीक़ाकार क्या है? क्या आप रोजे, यानी अगर कोई नहीं रख पा रहा तो उसको अपना फिदिया देना है जो हमें, और फिदिया क्या पहले रमजान से पहले दे देना चाहिए पूरे 30 रोज़ों का? बेहतर यही है जो मुकर्रर निसाब है उसके मुताबिक जो है वो फिदिये की रकम अदा कर दी जाए उन मुस्तहिकीन को कि जो रोज़ा रखते हैं और जिनके पास वो ऐसे सदबाब नहीं वो कर सकते। कि आपको पता कितनी महंगाई है कि आप अगर किसी ग्रोसरी की भी शॉप पे जाओ, छोटी मोटी आप चीज़ें लें तो जो इंसान की मतलब जो एक जनरल जो आप समझ लें जो मवसत तबका है उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम ही इतनी नहीं है और उसकी सैलरी से अब जाकर जो है वो जो एक्सपेंस होते हैं रमज़ान में आप समझते हैं डबल वो होते हैं। तो आप फिदिये की रकम, ज़कात की रकम से इस तरीके से आप जो है रमज़ान में आप शामिल हो सकते हैं। हम पहले दे सकते हैं, यानी बिल्कुल 30 रोज़ों का पहले से बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, क्या बीवी शौहर के हवाले से दे सकती है? अगर फर्ज कर लें, मैं मिसाल है, क्या बीवी शौहर के का फिदिया दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। अच्छा, देखिए, अगर शौहर की सोर्स ऑफ इनकम इतनी नहीं है और मकसद वो नहीं दे पाता है, क्योंकि ये सब आगाज़ रमजान में आती है। बिल्कुल आगाज़ रमजान में है। देखिए, ज़कात और फिदिया, मेरा सवाल ये, घर से आप सफाई तो कर रहे हैं, बरकतों के लिए भी करें ना, मतलब बुराई की भी सफाई करें ना। अगर आपने फिदिया छोड़ दिया और रोज़ा भी ना रखा, कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई जरा सी एक चीज, हर चीज की ज़कात है ना। हर चीज की ज़कात है। ज़कात क्या है? आपके माल को पाक करता है, ठीक है ना, आपकी लाइफ के अंदर से जो परेशानियां हैं वो दूर करता है। इसी तरीके से जिस्म की जब ज़कात अदा हम करने के लिए जा रहे हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर शय की ज़कात है और जिस्म की जो ज़कात है वो रोज़ा है। तो जब हम रोज़े को अदा करने के लिए जा रहे हैं तो हम अपने माल को क्यों ना पाक करें? माल को पाक ऐसे ही करेंगे ना कि हम अपने माल से ज़कात को निकाल दें उन लोगों तक, मुस्तहिकीन तक। लेकिन जैसे आपने ये बात कही ना कि जैसे रमजान से पूरा शुरू चल रहा होता है, अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपनी ज़कात को डिवाइड कर देते हैं महीनों में ना। कहीं किसी का घर का राशन है वो महीनों में चल रही होते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ ये होता है कि रमजान में कुछ ना कुछ निकालना कितना अफजल है। और फिर ये कि वही बात मेरी आगे कि आगाज़ रमजान में जैसे कि फिदिये की बात हो रही है, ताकि वो पैसा किसी के काम आ सके। और जो हम बात कर रहे थे कि जब हम सफाई करते हैं तो हमने इस सफाई को भी तो साथ लेके चलना है कि अगर हमारे घर में कोई ऐसा बुजुर्ग है तो हम वो नहीं रख पा रहे रोजे या कोई और, तो हम उनको भी नीट क्लीन करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सही आप कह रही हैं। जैसे आपने बात की कि अब ये रमज़ानुल मुबारक में इसकी क्या फजीलत है, तो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि देखें, हर अमल जो हम रमज़ान से पहले करते हैं वो फ़र्ज़ जो है वो 70 गुना बढ़ा के दिया जाता है। तो आप ये सोचें, जो रमज़ानुल मुबारक में हम फिदिया दे रहे हैं और हम ज़कात दे रहे हैं तो उसका अजर, ज़कात तो हम साल के पूरे महीनों में दे सकते हैं, लेकिन जो रमज़ानुल मुबारक में देने का जो अजर और सवाब है वो कई गुना जाके बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो और फिर लोग कर सकते हैं कि पहले रोजे को भी फिदिया अगर निकाल दें तो बिल्कुल बहुत ज्यादा अजर और सवाब है। और मेन चीज ये है, देखिए मैं आपको ये बताऊं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आप देखें मुस्तहिकीन को दें, प्लीज ढूंढ के दें। थोड़ी सी आपकी मेहनत जरूर होगी उसके अंदर, ये नहीं हो कि आप आंख बंद करके मैंने ऐसे भी देखा है कि जिनके पास घर हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं और उनके पास
بہت زیادہ مطلب مال ہے, سورس آف انکم ہے, وہ لوگ بھی لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس طریقے سے جو مستحقین ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے. میں نے آپ کو ابھی بریک میں بات بتائی کہ میں نے ایک چیریٹی سے, مطلب ہم بھی رمضان المبارک میں, مطلب ہمارا جو سلسلے میں ہے رمضان المبارک میں وہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہم لوگ کافی لوگوں کو ہمارے پاس لسٹیں آتی ہیں تو راشن پہنچاتے ہیں. تو کچھ اگر ایک دفعہ میرے پاس ایسا ہوا کہ کچھ لسٹ آئی, اس میں 15 یا 16 تھی, میں نے ایک چیریٹی سینٹر کو دیا تو انہوں نے کہا, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. جبکہ آپ یقین کریں کہ چیریٹی سینٹرز جو ہیں وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور تصویریں کھنچواتے ہیں اور بڑے بڑے مستحقین کو وہ کرتے ہیں. اور آپ مطلب جو صحیح کام کر رہا ہوتا ہے, دیکھیں آپ اس کو آنکھ کھول کے دیکھیں, اس کو سرچ کریں اور اس میں آپ رواداری مساوات کا ماحول بنائیں. جب رمضان آتا ہے, رمضان کا ایک ماحول بنتا ہے, کہتے ہیں کہ چاند دیکھ کے آپ دعا مانگیں, وہ اس دعا میں بڑی قبولیت ہوتی ہے اور اس کو پڑھنے کے بہت سارے وظائف ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ رمضان سے پہلے آپ ان کی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بالکل. جیسے مجھے ایسا لگتا ہے, میں ویسے کہتی ہوں کہ تھوڑا کم کھانا شروع کر دو تاکہ تھوڑا سا بہتر فیل کرنے لگو. اب تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیزوں میں نا احتیاط سے بولنا شروع کر دو تاکہ آپ کو روک لگ سکے, رائٹ, کسی کا دل نہ دکھے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے اپنی عبادات میں خشوع و خشوع کے ساتھ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں. یہ آغاز رمضان کی بہترین چیزیں ہیں کیا؟ بہترین چیزیں, بالکل. میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں کہا کہ آپ پلان ترتیب دے لیں, ٹھیک ہے نا. پلان ترتیب یہی نہیں ہے کہ ظاہری جو معاملات ہیں آپ کے گھر کے اور جو آپ کے جاب کے اور جو بھی معاملات ہیں, اس کے ساتھ آپ جو اپنی عبادات ہیں, آپ کی جو مطلب جو عبادات آپ کر رہے ہیں, جو بچوں کے ساتھ آپ کے ڈیلنگ ہے یا اپنے شوہر کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے, وہ سارے ترتیب آپ پلان اگر دیں گے تو آپ نہ خود پریشان ہوں گے, کیونکہ رمضان المبارک ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ آپ کو وہ دوبارہ سے نئی ایک زندگی دیتے ہیں, ایک نئی زندگی. تو اس بہترین, دیکھیں نا, بدبخت ہے وہ شخص, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان المبارک عطا ہو اللہ کی طرف سے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے. تو اگر ہم دوسری چیزوں میں الجھ جاتے ہیں, اور الجھیں گے کیونکہ ہمارا جو ذہن ہے ایک وقت میں مختلف جگہ پہ کنورٹ ہوگا. اگر ہم یکسوئی طریقے سے, یکسوئی کے ساتھ, ترتیب کے ساتھ ہر چیز کو ایک پلاننگ کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک جو ہے اس میں برکتیں بھی دے گا اور رحمتیں بھی دے گا. اچھا, اب مجھے یہ بھی بتائیے کہ غصے کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کیسے کی جائے, کیونکہ استغفار, مطلب رمضان پہ بھی آنے سے ویسے تو غصے میں رہنا ہی نہیں. لیٹ می فنش. رمضان کے علاوہ بھی انسان کوشش کرتا ہے غصہ کنٹرول کرے, اور سائنٹیفکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے اوپر دورانیہ ہے نا غصے کا, وہ کچھ سیکنڈز ہوتا ہے, اگر آپ نے وہ گزار لیے دین یو ول. تو اب ہمیں اگر کبھی غصہ آ رہا ہو, اور رمضان میں کہتے ہیں کہ انسان تو آتا ہے, اس کو کیسے کنٹرول؟ غصہ, بالکل آپ نے یہ جو بات کی تو میرے ساتھ بھی ہے کہ مجھے بھی آ جاتا تھا غصہ نا, لیکن یہ کہ میں نے کہا نا پریکٹس, ہر چیز پریکٹس سے ہوتی ہے. تو رمضان سے پہلے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے رجب سے لے کر جو ہے وہ پریکٹس شروع کر دیتے تھے نا, تاکہ وہ جو ہے رجب سے لے کے شعبان, اور شعبان کے بعد پھر رمضان کو اس سے ملا دیتے تھے روزوں کی. میں سمجھتی ہوں کہ ہم پہلے سے یہ جو رمضان المبارک ہے نا, یہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ پیریڈ ہے. تو اس ٹریننگ پیریڈ میں ہمیں جھوٹ سے رکنا ہے, ہم نے ریاکاری سے رکنا ہے, ہم نے بھائی بندگی دکھانی ہے, مساوات دکھانی ہے, ہم نے رحم کرنا ہے, ہم نے انسان کو اللہ کا راز سمجھنا ہے, ٹھیک ہے, اور ہر ایک سے محبت پیار سے. اب جب ہماری یہ 30 دن کی پریکٹس ہوتی ہے, یہ ہے بیسیکلی ہے ہی پریکٹس کا مہینہ ہے, سارا سال کی. پھر یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے 30 دن وہ پریکٹس کی اور مطلب 30 دن کے بعد جو 31واں دن آیا ہے آپ نے وہ ساری چیزوں کو نے ہٹایا. اثر رہتا ہے نا, اثر رہتا ہے اس کو جاتے جاتے. دیکھیں نا عظما, میں نے کیا کہا کہ نیت میٹر کرتی ہے, اخلاص میٹر کرتا ہے. آپ کی کسی بھی عمل میں, کوئی بھی عمل ہو, چاہے رمضان المبارک ہو یا رمضان المبارک سے پہلے عظما, اگر آپ کے اندر کسی بھی, دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے. اللہ پاک چاہتا ہے اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل ہو, پہ آ جائے. اس میں وہ انسینٹیوز دیتے رہتے ہیں, تھوڑا عمل ہو. جیسے روزوں میں انسینٹیوز دے دیا نا, تم یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ کرو گے تو یہ ملے گا. تھوڑا سا بھوک پیاس کو روک کے, کیوں کل کو اگر اللہ نہ کرے مفلس ہو گئے یا کوئی کمی آ گئی تو تم نے وہ روزے گزارے تھے تو تمہیں پیٹ کو تھوڑا دبا کے اللہ تعالیٰ نے کہاں عظما. دیکھیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے کہ جو مستقل ہو, تھوڑا ہو پر مستقل ہو. یہ نہ ہو کہ بہت ساری چیزیں آپ کر لیں,
ٹھیک ہے نا, ہاں, اپنے کام کو آپ بڑھا لیں, اپنے ذہن کو منتشر کر لیں, اور یاد رکھیں کہ جب تک آپ کی یکسوئی نہیں ہوتی کسی چیز میں, کسی بھی چیز میں, پیار, یکسوئی, اور یکسوئی پیار سے آتی ہے, اخلاص سے آتی ہے, تو آپ کا جو دل ہے نا وہ آپ کے یعنی جو آپ کا جو چہرہ ہے وہ دل کا آئینہ ہے. جب آپ کے دل کے اندر اخلاص آتا ہے تو وہ اخلاص کے اللہ پاک جو ہے وہ اپنا نور عطا کرتا ہے, اور وہ نور کی کرنیں جو ہے آپ کے دماغ پہ پڑتی ہیں, اور دماغ جو ہے وہ آپ کے دل اور دماغ کو, اور جب آپ کا دل طاقتور ہوتا ہے نا عظما, تو آپ کی روح طاقتور ہو جاتی ہے, اور اپنے جوش اور جذبے کے ساتھ کہ نہیں میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں ایک مجاہدہ کرنا ہے, اور ایسے میں نے یعنی کہ اس کو میں نے اچیو کرنا ہے, اس ٹارگٹ کو میں نے یعنی اچیو کہ کرنا ہے. رمضانوں میں اگر ہم اپنے گولز بھی رکھیں, ٹاسک رکھیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, کیونکہ جیسے نزول قرآن ہوا, اگر لوگ بس قرآن پاک ختم کر رہے ہوتے ہیں, ان کی بیسکس نہیں پتا, بیسک کو سمجھیں, ترجمے کو پڑھیں, تفسیر کو قرآن پڑھیں. پاک کا نزول ہوا تھا تو آپ بھی ختم کیجئے, آپ قرآن پاک کو گنتی نہ بنائیں, اس کو سمجھیں, اس کی تفسیر ایک ہی بے شک قرآن پاک کہتے ہیں نا ختم عظما, کریں. اس پہ میں بات ایک انکلوڈ کروں گی کہ میں خود بھی ظاہری بات ہے اس فیلڈ سے ہوں, میں نے دیکھا کہ جی ہم نے 4 قرآن پڑھ لیے, ہم نے 5 قرآن پڑھ لیے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر کے اگر آپ ایک رکوع پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. بالکل صحیح بات, یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کا دل چاہے, رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پڑھا کرو, ٹھیک ہے, یعنی کہ جب تمہارا دل چاہے کہ اللہ تم سے بات کرے تو تم قرآن پڑھو, اور جب تمہارا دل چاہے کہ تم اللہ سے بات کرو تو نماز پڑھو. اچھا, بڑے مزے کی ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ جو ہم نے سنا ہے حدیث سے بھی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پڑھو صبر کے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, بہت زیادہ کسی چیز کے اوپر وہ نہ ڈالو کہ نہیں جی یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. عظما اسی بات کو میں نے دیکھیں, اتنی بڑی بات میں نے کہی ہے, اور میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہی کہ بے شک اس میں اجر و ثواب ہے, لیکن اس کو سمجھ کے پڑھنے کا اور پھر اس پہ عمل کرنے کا. دیکھیں یہ روحانیت کیا ہے, روحانیت کیا ہے, شریعت پہ عمل کرنا. شریعت پہ عمل کرنے کے بعد جو تقوی اور طہارت اور پاکیزگی آپ کو حاصل ہوتی ہے, اسی کو تو روحانیت کا نام دیا جاتا ہے. تو قرآن سے بڑھ کر کیا روحانیت ہے؟ اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے, اسی لیے آیا نا, رعایت کے لیے آیا. بالکل, رمضان المبارک میں کون سی ایسی عبادات ہیں جن کی بڑی, ہم ابھی شب قدر کی بات نہیں کر رہے, لیکن ہم رمضان شروع ہوتے ہیں, بڑی فضیلت ہے, بڑا ثواب ہے. دیکھیں میں تو اپنے تجربے سے بات کروں گی, ٹھیک ہے نا, میرا 26 ایئر کا تجربہ ہے. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ ہمارے جو سلسلے میں ہے ظاہری جو طہارت ہے نا, تقوی حاصل کرنا کیا ہے, طہارت, پاکیزگی, ظاہری بھی باطنی بھی. تو ظاہری جو احکام سکھائے جاتے ہیں ہمارے مدارس میں, ہماری یونیورسٹیز میں جو بچوں کو سکھائے جاتے ہیں, بچیوں کو جو سکھائے جاتے ہیں, اس کے ساتھ جو ہے وہ باطنی طہارت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ کی ضربیں, یعنی وہ ذکر اللہ کا جو ہے, تسبیحات جو ہیں, وہ جو قادریہ سلسلہ کا ایک وصف ہے کہ وہ جو لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ, اللہ, حلقہ ذکر, آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ حلقہ ذکر کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. کہتے ہیں جو توجہ کرتا ہے اس پہ توجہ ہوتی ہے. جب آپ کی توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوگی تو وہ بات وہی ہے, ہاتھ کار ولے تے دل یار ولے, یعنی کہ آپ کا ہاتھ کاموں کی طرف ہوگا اور دل آپ کی یاد الہی کی طرف ہوگا. اور جب تک یہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوتی تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نے آپ کے دل میں ابھی تک گھر نہیں کیا ہے. کیونکہ رحمت کی نشانی یہی ہے کہ آپ ذکر الہی کرتے رہیں. اور ایک تو پہلے میں نے آپ کو کہا ظاہری طور پہ بھی آپ ذکر کا اہتمام کریں. وضو, سب سے پہلے تو باوضو رہیں آپ. باوضو رہنے سے جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے ہر اپرچونٹی کو بڑی خوش دلی, یعنی سحری ہے تو اس کو بڑی اپریشیٹ, اہتمام کے ساتھ, جیسے آپ کہیں آپ ڈنرز پہ جاتے ہیں, آپ سحری کو بھی بڑی اپریشیٹ کریں. وہ جو آپ ڈنرز باہر کرتے ہیں آپ اس کو گھر میں آپ کریں, اور اچھے طریقے سے آپ گھر میں بھی کریں. اپنے بہن بھائیوں کو بلائیں, اپنے والدین کو اچھے سے اچھا کھلائیں. کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالنا اپنے اولاد کے ساتھ جو کرنا ہے وہ بھی نہیں کیے. اور تم میں سب سے اچھے وہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ
ساتھ اچھے ہیں, جو ہاں. اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاں, اچھے ہیں. ہاں. تو چیریٹی سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتی ہے. ہاں. آپ پہلے دیکھیے اپنے گھر میں کہ آپ کے گھر میں کون ایسا بندہ ہے جو اپنی بات جو ہے وہ آپ سے کہہ نہیں پا رہا, پر اس کے چہرے سے وہ چیز عیاں ہو رہی ہے. ہو سکتا کوئی ایسا بندہ آپ کو ملے, لیکن جب ہوگا جب آپ اس پہ دھیان دیں گے, اس چیز پہ. میں نے پھر وہی بات کو میں دوبارہ لے کر آؤں گی کہ آپ اپنی بڑی بڑی رقمیں جو ہیں ایسے اٹھا کے دے دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے, کہ پہلے آپ گھر میں دیکھیں, اپنی فیملیز میں دیکھیں, اپنے رشتہ دار. کینے کو ہٹا دیں دل سے, نفرتوں کو ہٹا دیں, نفرتوں کو جلا کے راکھ کر دیں, اپنے دل میں محبت رکھیں. اور محبت جب رکھیں گی تو وہ محبت الہی کا نزول آپ کے دل کے اندر ہوگا. جب ہی ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ سب کو پیار کی نظر سے دیکھیں, سب کو محبت کی نظر سے دیکھیں, سب کے لیے بھلائی کا سوچیں. جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے آج آپ دعا کریں, جیسے اب رمضان کا مہینہ ہے. ایک اپنے ناظرین کو ایک ویسے بتانا چاہتی ہوں کہ ناظرین ہم لوگ اتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں کبھی کبھار. اگر آپ کسی تاریکی میں ہیں ہی اور تاریکیوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ مشکلات میں ہیں, تو ہم یا دوسرے ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں تمہارے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے تھا, تم نے جو کیا ہے نا تم اسی کے حقدار ہو, تم یہ ڈیزرو کرتے ہو, اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تم نے, یا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ تم نے ایسا کیا ہے. ہم کر جاتے ہیں یہ باتیں, ہم سے ہو جاتی ہیں یہ باتیں. کبھی کبھار تو ہم بالکل جائز اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے انتہائی درجے کا ظلم سہا ہوتا ہے, اور کبھی کبھار لوگ ویسے ہی بات کر دیتے ہیں, چاہے دونوں صورتیں ہوں. انتہائی صورت کیا ہے کہ جب آپ نے بہت شدید ظلم سہا ہو اس کی طرف سے, اور پھر کسی اور کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا ہو. لیکن میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی چیزوں کے اوپر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہماری چیزوں کا محتاج ہے کہ ہم, اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے بندے کی اچھائی اور بھلائی کے لیے کر رہا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو کہنے والے یا سمجھنے والے کہ یہ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرمائے, اور ہم اس چیز کا ہم دعا بھی کریں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور آگے ہم سے یہ کوتاہیاں نہ ہو سکیں. اس حوالے سے بتائیے گا. عظمیٰ اتنی خوبصورت, جتنی آپ خوبصورت ہے نا, اور خوبصورتی پتہ ہے بندے کے من کے اندر ہوتی ہے. میں نے آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ سے ایک الگ سے دل سے ایک وہ چیز ہے کہ آپ کی روح یعنی جس طرح اللہ سے جڑی ہوئی ہے, اور آپ واقعی جو بات کرتی ہیں بڑی پیورٹی کے ساتھ کرتی ہیں. تو پیور چیز جو کہی جائے نا وہ دل پہ اثر رکھتی ہے. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں گی, اور اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے اس موضوع کو اٹھایا ہے کہ ہم یعنی کہ کسی کو ججمنٹ یعنی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں. اس کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں. مالک کی رضا پہ راضی ہونے کا نام ہی جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. تو اسی کی مناسبت سے ایک شعر ہے کہ مجھے تو جہاں جہاں نظر آتا ہے, مجھے تو جہاں جہاں, میرے مرشد پاک کا یہ شعر ہے, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو جہاں جہاں نظر آتا ہے وہی لاہوت لا مکہ نظر آتا ہے, وہی لاہوت لا مکہ نظر آتا ہے. اور کبھی کبھی حسن و جمال لیے محمود مجھے اندر کسی انسان نظر آتا ہے. جب انسان اپنی دل سے تمام نفرتوں کو مٹاتا ہے نا عظمیٰ, تو اس کو ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے. ہر انسان اس کو خوبصورت نظر آتا ہے, اور وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے. جب آپ زبان سے بول رہے ہوتے ہیں نا, تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کہیں انٹیمیشن آپ کو پہلے دے چکے ہوتے ہیں, تو وہ بات زبان سے نکلتی ہے. لیکن یہ رمضان المبارک کی جیسے آج میں سمجھتی ہوں کہ اب ہم یہ رات اب شروع ہو رہی ہے, تو ہم سب, آپ سب سے ویور سے بھی التجا ہے کہ اپنے توبہ کریں, توبہ تائب ہو جائیں, استغفار کی کثرت کریں, اور اللہ سے سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری طرف آتا ہے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 100 قدم آگے بڑھاتا ہوں. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ آج کی اس محفل میں جو ہم بات چیت کر رہے ہیں, ہمارے یہ باتیں اور یہ جذبات یہاں تک محدود نہ رہے, اور اسی سے ہم امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں, کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہوئی ہو. لیکن جیسے آپ نے لاہوتی مقام بولا ہے نا, تو وہ جس کا کوئی مکان نہیں ہے, وہ ایک ایسا پرندہ ہے جو, وہ تو انسان کے دل میں نا, وہ تو ہر انسان آزاد ہے, اور وہ اللہ کی بس رواں ہے. میں ایک بات اور اس میں انکلوڈ کرنا چاہوں گی, جو بات آپ نے یہ کہا, میں نے شعر کہا تھا, لیکن اس کی جو تشریح ہے وہ قرآن میں یہ کہے وفی انفسکم افلا تبصرون, کیا تم غور نہیں کرتے میں تمہارے اندر ہوں. ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت رکھی ہے. اگر ہمارے دماغ کے اندر یہ سوچ آ جائے نا کہ اللہ نے ہمیں ظاہری نظر سے وہ چیز نظر آ رہی ہے, تو ہماری یہ سوچ کہہ رہی ہے, ہماری عقل کہہ رہی ہے, ہو سکتا ہے ہماری سوچیں جہاں ختم ہوتی ہوں وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی بہتری رکھی.
بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی، اور یہی ساری چیزیں ہم آج اس محفل کا اگر اختتام کریں تو اس نیت اس محبت کے ساتھ کریں کہ جو ہم نے باتیں کی ہیں ہم وعدہ کریں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے. میں خود اپنے لیے آپ وعدہ کروں اپنے لیے اور میں اپنے لیے. اگر دو لوگ اور میرے دیکھنے والے اس سے کچھ سیکھ جائیں، اگر میں سیکھنے کی کوشش، کیونکہ میں یہاں پہ پروگرام کرنے نہیں آتی، میں طالب علم ہوں، میں علم حاصل کرنے آتی ہوں، جو میرے مہمان آتے ہیں وہ مجھے کچھ سکھا کے ہی جاتے ہیں، تو اس عزم کا اعادہ کرنے کی کوشش بے شک میں مانتی ہوں کہ نامساعد حالات آ جاتے ہیں، لیکن وہی بات آتی ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا، یا اگر کوئی آپ کو وہ ماحول پیدا کر رہا ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے تو اس کو کنٹرول کر کے اس کو نگیٹ کرنا، اپنے آپ کی تھیراپی بھی کرنا، پھر استغفار کی کثرت کرنا، پھر اس جگہ پہ آنا جہاں پہ اپنے آپ کو مار کے آپ کے من کی بات کی جا سکے، تو یہ بڑی اہمیت کی. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں آپ نے جو بات کی اس کا میں ایک مجموعہ پیش کروں کہ یعنی نگیٹیوٹی، اپنی سوچ کے اندر نگیٹیوٹی ہر انسان کے اندر آتی ہے، میرے اندر بھی کبھی کبھار آتی ہے، تو اس کی بہترین حل ہے کہ آپ درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بار بار رجوع کریں گے، یا اللہ مجھے معاف کر، میں نے یہ فوراً آپ کوئی چیز سوچے فوراً توبہ کریں، تو اللہ پاک اس عادت کو آپ سے چھڑا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل بالکل بالکل. اب چلیں، اب ہم یہ باتیں تو اب رمضان کے شروعات اور انشاءاللہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی، لیکن اس کے علاوہ بھی بات آتی ہے جب طہارت کی. بالکل. جب طہارت کی، اب کیونکہ یہ بھی آغاز رمضان کی، ہم طہارت کو تو ویسے مانتے ہیں، لیکن طہارت کے جو عملی نمونے ہوتے ہیں یا عملی طور پر طہارت ہے کیا چیز، ہم باطنی اور ہم ظاہری دونوں کی بات کریں. ٹھیک ہے، ظاہری اگر طہارت کی ہم بات کریں تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے. تو نماز سے پہلے جو ہم وضو کرتے ہیں، تو وضو سے انسان کو ظاہری طہارت، اپنے جسم کی پاکی جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے. پھر ہم نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں، جب تک آپ کا گھر صاف نہیں ہوتا نا، تو آپ کے ذہن صاف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور آپ بالکل یکسو ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے. جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا، وہ بہت میٹر رکھتا ہے آپ کی لائف کے اوپر. آپ کی لائف کے اوپر انوائرمنٹ بہت میٹر رکھتا ہے کہ جیسی آپ کی صحبت ہوگی، جیسا آپ کا طریقہ ہوگا، جیسا آپ کا رکھ رکھاؤ ہوگا، ویسے ہی امپیکٹ جو ہے آپ کی لائف پہ پڑیں گے. یہ ہے ظاہری طہارت میں. تو یہ چیز آتی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس میں بسم اللہ آپ پڑھیں، باوضو رہیں، پاک صاف رہیں، اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھیں، اور اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں. جیسے کہ گھر ایک مکان ہے، اس کو صاف کرنا، اسی طرح دل اور آپ کے اندر جو آپ کی باڈی ہے، دل کی ابھی تو ظاہری کی بات ہو رہی تھی نا، میں باطنی کی بات کروں. میں باطنی پہ وہیں باطنی پہ ہم آتے ہیں کہ جو ظاہری طہارت ہے یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے. اب جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ دیا ہے، اس نے کہا تقوی حاصل کرو. اب تقوی کا جو حاصل ہوتا ہے وہ تو باطنی طہارت کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا. اور باطنی طہارت کب حاصل ہوگی؟ جب ہمارا دل پاک ہوگا. اور دل اللہ کا گھر ہے. جب ہم اس کو تمام غلاظتوں سے پاک کریں گے، یعنی بغض، کینہ، حسد، دشمنیاں، جیسے آپ نے کہا نگیٹیوٹی، ٹھیک ہے، یعنی نگیٹیوٹیز کو اگر ہم دور کریں گے اپنے سے، اور یہ خود کوشش سے ہوگا، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. وہ بار بار ہمارے اندر ایک سوچ اور خیالات ڈیولپ کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کچھ ایسا دیکھیں، ہمیشہ ہر وہ بندہ خراب ہونے کے چانس وہاں پہ ہوتے ہیں جب وہ بہت زیادہ جو ہے اللہ کی قربت میں چلا جاتا ہے. تو وہاں کچھ ایسا عمل کچھ ایسا ہو جاتا ہے، ظاہری طور پہ کچھ بندوں کے عمل کی وجہ سے وہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے، یا کچھ ایسا معاملات ہو جاتے ہیں. اس وقت اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اس وقت اپنے آپ کو اس نے کنٹرول کرنا ہے. اور وہ کنٹرول کس طرح ہوگا کہ نہیں میرے اندر طاقت، یا ایو یا قیوم میرے میں تیکا استغیثو، یعنی طاقت میرے اندر نہیں مالک، وہ تیری ہی دی ہوئی طاقت ہے. اگر تو مجھے طاقت دے دے گا تو میں اس شیطان سے مقابلہ کر کے اس کو میں نگلیٹ کر دوں گی، اور میں تیری راہ پہ چل جاؤں گی جو بھلائی کا رستہ ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں کہ تم کوئی دیکھیں کوئی طاقت مانگنے کا، میں نے کہا نا یا ایو یا قیوم میں بے رحمتک کا استغیثو، نہیں کر سکتے. اور اسی طرح کوئی قائم اور زندہ رہنے والے کہ نہیں ہے طاقت، طاقت تو تیری ہے نا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لا حول ولا قوت، پھر استغفار. استغفار ایک ایسی چیز ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر استغفار کو کوئی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اور درود شریف کو کوئی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو تمام جو ہے مصیبتوں سے نجات حاصل کر دیتا ہے. اور سب سے پہلے نبی کی محبت. نبی کی محبت ظاہری نہ ہو، باطنی طور پہ بھی آپ کے دل کے اندر ایسی محبت ہو کہ آپ کو ان کو دیدار کی چاہ ہو،
جب آپ کو اور سب سے دیدار بڑی کی بات یہ کہ میں قطع کلام کی معافی چاہوں گی، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر نبی سے محبت ہے تو اتباع ضروری ہے. بالکل کہیں اتباع نہ تو کہیں جب ہی ہوگی نا. مطلب محبت ہوگی تو اتباع کریں گے نا. دیکھیں جب محبت ہوتی ہے نا تو اس کے اتباع آپ کو دے دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. کوشش کرتے ہیں کوئی ایک چیز بھی آپ کر لیں، تو میں تو کوشش کرتی ہوں، ٹائم لگتا ہے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اور اپنے اوپر، کیونکہ وہ ہماری اپنی فلاح اور اپنی بھلائی کے لیے. دیکھیں وہ تو جب ہی ہوگا نا کہ وہی والی بات ہے، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، پہلے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً کہ میری طرف آنے کا راستہ تلاش کرو، اور پھر کہا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ کہ جم کر بیٹھ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو لمحہ لمحہ اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو ہم وہ کہتے ہیں نا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو خود اللہ اللہ کتنا بھی کرتے رہو اللہ نہیں ملے گا جب تک آپ کسی ایسی محفل میں، ایسی مجلس میں، ایسے اسپریچول ماسٹر سے کنیکٹ نہیں ہوتے جو آپ کے ظاہری طور پہ بھی آپ کی درستگی کرتا ہے اور باطنی طور پہ بھی آپ کو سنوارتا ہے. بہت بہت شکریہ، یہ بہت ضروری ہے اور اس دور میں، اس دور بہت ہی پرفتر میں خوبصورت آغاز رمضان کے حوالے سے، اور ہم سب اس رمضان کا حصہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آغاز رمضان میں آغاز جو آپ کی باطنی طہارت اور آغاز آپ کی ظاہری طہارت، اس کو ضرور شمولیت میں رکھیں، اس کو ضرور اپنی زندگیوں میں شامل کریں. اور جب آپ سحور اور افطار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی بڑا پاکیزگی کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی، لیکن ضیاع نہ کریں. اپنے جسم کے ساتھ بھی آپ ناجائز نہ ہو. اگر آپ بہت بھر بھر کے آپ یہ پکوان جس کو ہم کہتے ہیں بہت مرغ مسلم کھانے کھاتے ہیں تو یہ آپ کو ایسیڈیٹی کرتا ہے. تو اپنی سحری کا بھی خیال رکھیے، ٹھنڈی چیزیں کھائیے اور کم کھائیے. اسی طرح سے افطار کا بھی اسی طرح سے خیال رکھیے. تو آپ سب کو سحری بھی مبارک ہو اور رمضان کی بہت بہت مبارکباد. پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان.